Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है मेहरुनिसा शाहमीर का नावल बिस्मिल, एपिसोड 23। 3 रोज बाद हवेली की फिजा सोगवारियत में डूबी थी। हकबी हिस्से में मर्दों के लिए शामियाने लगे थे और हवेली के अंदर बड़े से हॉल में औरतों का आना जाना लगा रहता था। जीनिया इन 3 दिनों में बस एक कोने में बैठी आती जाती रोती पुरसा देती औरतों को देखती रही थी। वो उन औरतों के सामने नहीं रोई थी, वो कमरे में जाकर रोई थी। दादी, अम्मा, दादा, बशर और उसके बाकी चचा, हर एक उसे खामोशी से देखता था। लोगों की नज़र में अब्दुल्ला से सबसे गहरा ताल्लुक उसी का रहा था। इसके जाविये से अब्दुल्ला और उसका ताल्लुक कच्ची डोर जैसा था। शाम ढले, वो हवेली के पिछले बाग की तरफ चली आई थी। उसे रास्ता मालूम था, उसके कदम जैसे आदी थे। यहाँ औरतों को आने की इजाजत थी, मगर एक हद थी। आम के दरख्त के नीचे तने से टेक लगाए वो नीचे बैठ गई। वो जब छोटी थी तब यहाँ आया करती थी। नरम घास और दरख्तों की छांव में उसे सुकून सा मिला। उसी पल उसने नजरें मोड़कर देखा तो एक तरफ बैठी कूंज लाताल्लुक सी थी। जीनिया ने उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। कूंज नहीं मुस्कुराई। क्या तुम भी बाकी सबकी तरह मुझे कसूरवार समझती हो? जीनिया ने उसके करीब बैठते हुए पूछा। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, हर इंसान अपने अमाल का जिम्मेदार खुद होता है। बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो, किससे सीख रही हो? उसने चेहरा घुटनों पे गिराया और रुख मोड़कर उसे देखने लगी। जैगम ने कहा था। बस यही कहकर वो खामोश हो गई। जीनिया चुपचाप उसे देखने लगी। ये एक सतर काफी थी अपनी बहन को ये बताने के लिए कि वो अपने मंगेतर से राब्ते में है। तुमने मेरे स्केच बुक्स खोले थे ना? कूंज ने बेयकीनी से गर्दन उठाई। जीनिया ने कहना जारी रखा। तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है वो अलमारी के निचले खाने में रखी थी। ऐसा पूरा सेट है मेरे पास। जीनिया ने आम से अंदाज में कहा। मैंने हमेशा तुम्हें कुछ सिखाना चाहा था। शायद मेरा अंदाज गलत हो, मगर मेरी नीयत साफ थी। मैं चाहती थी तुम्हारा नाम हो, अपनी पहचान हो, इनसिक्योरिटीज से निकल आओ। इन सब के दरमियान तुमने कब कहाँ मेरा क्या इमेज बना लिया मुझे पता नहीं चल सका। तुम झूठ कहती हो, तुम्हें तो विजदान नहीं मिलते थे। खूंज का लहजा लड़खड़ाया। जीनिया ने अस्बात में सर हिलाया। दरख्त पे ठहरे शबनम के कतरे थोड़ी थोड़ी देर बाद गिरने लगते थे। हाँ, शायद दूर कहीं मुझे मालूम था, लेकिन मैंने तुम्हें मना नहीं किया। परस्तिश किसे नापसंद होती है? वो रुकी, ठहर कर कूंज को देखा। मैंने कभी कैरियर के बीच में अब्दुल्ला के इंतजार से कोताही नहीं की, लेकिन अगर तुमने मुझे बस कैरियर का सोचते देखा तो ये तुम्हारी नजर का धोखा था। मैंने कभी जॉब के साथ बच्चे पालने और घर के काम करने से मना नहीं किया था, लेकिन तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने बस ऑफिस कोर्ट में देखा। मैंने तुम्हें मैनिपुलेट नहीं किया कूंज, तुमने मेरे बारे में अंदाजे गलत लगाए। तुम्हें चाहिए था मुझसे पूछ लेती। कूंज ने 1.5 माह उसे इल्जाम देने को अल्फाज सोच रखे थे, मगर आज उसके सामने बैठे हुए उसके जहन से सब कुछ महव होने लगा। जीनिया बला थी और बलाओं से मुकाबले कठिन होते हैं। क्या तुम मुझसे नफरत करने लगी हो कूंज? जीनिया ने आहिस्तगी से पूछा तो कूंज के दिल को धक्का सा लगा था। मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकती जैनी, ना ही कभी की है। मैं तुमसे हसद भी नहीं कर सकती, ना कभी किया है, मगर मैं तुमसे जलती थी। उसने इतराफ किया। लेकिन जलन क्यों हो सकती है और मैं कर लेती थी। तुम गॉड कॉम्प्लेक्स की मारी औरत हो। जब मैंने तुम्हारी परस्तिश शुरू की तब तुम मुझे रोक भी सकती थी। वो बोलते बोलते रुक गई। मुड़ी हुई पलकों पे आंसू आन ठहरे। मैं मानती हूं मैं तुमसे ऑब्सेस्ड थी। मैंने तुम्हारे बारे में अंदाजे लगाए। तुम्हें और बाकी सबको हैरत होगी कि कोई अपनी ही बहन से इतना मुतासिर कैसे हो सकता है।
ہم سب کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دور میں کسی شوق، کسی فنکار، کسی کزن یا پھر باپ بھائی سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں ہم انسپائر؟ کیونکہ وہ لوگ روشنی میں ہوتے ہیں، ہمیں وہاں بس روشنی اور رونق نظر آتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ روشنیوں میں گھرے رہیں ان کا اصل اندھیرا ہوتا ہے۔ زینیا نے تحمل سے جواب دیا، ٹین ایج میں یوں ہی بہت سارے لوگوں سے انسپائرڈ ہو ہی جاتے ہیں۔ صحیح کہا، اسی طرح میں تم سے انسپائرڈ تھی، تم میرے لیے روشنی تھی، میری شمع۔ مجھے تمہارے ہاتھوں کی جگہ ہمیشہ پر نظر آئے تھے، مگر تمہارے اندھیرے کے قریب آ کر دیکھا تو تمہارے ہاتھ تمہاری پشت پر بندھے تھے، تم قفس زدہ تھیں۔ زینیا کی رنگت ایک لمحے میں سفید پڑ گئی تھی۔ تمہارا قفس میرے قفس سے مختلف ہے، تمہیں بلندیوں نے جکڑ لیا ہے، اتنا کہ تم آج بھی یہاں اپنی بہن کو سمجھانے نہیں، مینیپولیٹ کرنے آئی تھی۔ کاش کوئی تمہیں اس ستائشی کمپلیکس سے نکال سکے۔ زینیا کئی لمحے قوت گویائی سے محروم رہ گئی، کئی لمحے دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش رہیں۔ بہت دیر بعد جب وہ بولی تو آواز ہلکی تھی، کیا تم میری وجہ سے خود کو سزا دو گی؟ اپنے ساتھ ظلم کیوں کر رہی ہو؟ کسی انسان سے اتنا obsessed بھی نہیں ہوتے کونج، اتنا کہ پرانے دوست چھوڑ دو، حرام تعلقات میں پڑ جاؤ اور اپنی ہی بہن سے اتنی نفرت کرنے لگ جاؤ۔ آخری بات زینیا کو خود بھی چبھی تھی۔ میں کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں کر رہی۔ اس نے ایک ایک لفظ توڑ توڑ کر ادا کیا۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ اگر ہمیں چھوڑ جائیں، روٹ جائیں یا پھر بدگمان ہو جائیں تو سب سے پہلا خیال یہی آتا ہے کہ ہم خود کو برباد کریں گے، خود کو نقصان پہنچائیں گے تاکہ اسے اندازہ ہو اس نے ہمارے ساتھ کتنا غلط کیا۔ سچ کہوں تو ان جا چکے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا۔ وہ الفاظ دہرا رہی تھی، بار بار رک رہی تھی، مگر اہم تھا کہ وہ بول رہی تھی۔ ہاں مجھے بہت دکھ ہوا کہ تم ویسی نہیں ہو جیسی میں سمجھتی تھی، لیکن وہ بس دکھ ہی تھا، صدمہ نہیں۔ میں اس سے نکل چکی ہوں۔ سب سے پہلی سوچ میرے ذہن میں بھی یہی تھی کہ اب میں خود کو برباد کر دوں گی تاکہ تمہیں احسان ہو۔ کریپی، زینیا نے تبصرہ کیا۔ ہائی ایگری، گونج ہنس پڑی۔ کوئی بھی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے لیے خود کو نقصان دیا جائے، برباد کیا جائے۔ تم میرے لیے قیمتی تھیں، ضروری ہو، مگر اتنی نہیں کہ میں تمہارے لیے خود کو برباد کر دوں۔ ایسا نہیں ہوگا، مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ زینیا مسکرا رہی تھی، اسے کونج سے یہ توقعات نہیں تھی۔ زیغم سے میرا تعلق میرا اپنا ہے، پرانی دوستیاں چھوڑنا میرا اپنا فیصلہ ہے۔ خدا کی قسم زینی، میں تم سے یا خود سے کوئی انتقام نہیں لے رہی۔ اس کا لہجہ سچا تھا۔ میرے چاروں اور میں نے تمہارے جیسا بننے کا قفس چڑھا لیا تھا، اب اتار لیا ہے، اور اب میں آزاد ہوں۔ تم صحرا میں نظر آنے والا ایلوژن تھی، پاس آنے پہ سب غائب ہو گیا۔ اب جو ہے وہ حقیقت ہے، تب تک صحرا ہے اور میں وہاں اکیلی۔ میں اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں۔ زینیا نے پلکیں جھپکی اور پھر آنکھیں موند کر درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی۔ کیا تم مجھ سے پوچھو گی نہیں یہ سب میں نے کہاں سے سیکھا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، تم وہی عمل دہرا رہی ہو جو عبداللہ کے چھوڑنے پر میں نے دہرایا تھا۔ کونج سانس نہ لے سکی، وہ اسے اتنے اچھے طریقے سے کیسے جانتی تھی؟ صحیح کہتی ہو، تم پہ سب سے زیادہ حق تمہارا ہے، مگر اس نے آنکھیں کھولیں، کونج کو دیکھا۔ تم کبھی بھی میرے قفس میں قید نہیں تھیں، تمہارا اپنا قفس ہے، انسیکیورٹیز کا، سوشل انزائٹی کا، پیپل پلیزنگ کا، سہاروں کا، اور سب سے بڑھ کر کمپلیکسز کا۔ کسی اور کے پھیلائے قفس سے نکلنا آسان ہوتا ہے، مگر اپنے قفس سے نکلنا مشکل، کیونکہ وہ انویزیبل ہوتا ہے۔ کونج نے اس کی بات مکمل کی۔ زینیا نے واپس آنکھیں موند لیں، اس کے ارد گرد سناٹے چھا گئے۔ وہ جس قفس سے نکلنا چاہتی تھی وہ زینیا کا نہیں، اس کا اپنا پھیلایا تھا۔ اسپین، بارسلونا، سیاحتی مقامات کا گڑھ، ثقافتوں کا مرکز، ہسپانیہ۔ یہ ملک اپنا دل موہ لینے والے فن تعمیر،
ثقافت اور خوبصورت سیاحتی مقامات کے لیے مشہور ہے۔ جب آپ اسپین میں قدم دھریں گے اور عزت مآب گوگل صاحب سے پوچھیں گے کہ اس ملک میں آپ کو کن مقامات کی سیر کرنی چاہیے، تو یقین جانیں اتنے نام اور اتنی خوبصورتی دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اسپین کا ایک شہر بارسلونا اس وقت کہانی کا مرکز ہے۔ بارسلونا اپنی تاریخ، میسمرائز کر دینے والے فن تعمیر اور فٹ بال کے لیے مشہور ہے۔ بارسلونا کے سیاحتی مقامات کی فہرست نکالو تو اس میں ایک نام لاس ریمبلس نامی ایک گلی کا بھی آئے گا۔ یہ صرف ایک گلی نہیں ہے، یہ ایک الگ دنیا ہے جہاں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور آنکھیں خیرہ ہونے لگتی ہیں، جہاں مختلف ثقافتیں ملتی ہیں، جہاں ہر رنگ و نسل کے لوگ ملتے ہیں۔ لاس ریمبلس سوتا نہیں، اس کی روشنیاں مدھم نہیں پڑتی، یہاں خاموشی کا کبھی گزر نہیں ہوا اور تنہائی سے چھو کر بھی نہیں گزری۔ یہ آنے والوں کے لیے باہیں کھول دیتا ہے اور جانے والوں کو ایک لمبے عرصے تک اپنے سحر میں جکڑے رکھتا ہے۔ مہدی کمبیر کے ساتھ اس مقام کی سیر کرنا ایک دلچسپ تجربہ ہوگا۔ آسمانی رنگ کی بیگی شرٹ کے ساتھ سیاہ کارگو پینٹ پہنے، بالوں کے تازہ اسپائکس اور ہلکی بڑھی شیو والا مہدی کمبیر آج اسپیچ دینے کو تیار تھا۔ آج وہ بارسلونا کے واکنگ ٹور پہ تھا۔ گلیاں، بازار، لوگ، رش اور رونق اسپین۔ زندگی کے اسباق دیتا مہدی، اور زندگی سے کیا چاہیے؟ لاس رمبلس میں داخل ہوتے ہوئے ہر طرف رونق بکھر گئی۔ شام کا پہر تھا، آسمان ہلکا جامنی پڑ رہا تھا اور رش بڑھتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں قیدی کیسا محسوس کرتے ہوں گے۔ قید، قفس، زنجیر، یہ سب کیسا ہوتا ہے؟ بارسلونا کی پر رونق اسٹریٹ میں چلتے پھرتے لوگوں اور اونچی قدیم عمارتوں کے درمیان چلتے وہ کہہ رہا تھا۔ ساتھ ایک کیمرہ مین تھا۔ سوچیں، آپ کے ہاتھ پیر جکڑے جا چکے ہیں، زنجیریں چند دن آپ کے ہاتھ کو بھاری لگیں گی، چند دن بے چین کریں گے اور چند دن بعد آپ کے ہاتھ سن ہو جائیں گے اور اس کے چند دن بعد کلائیاں زخمی ہونے لگیں گی۔ کچھ قیدی قفس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ زخمی کلائیوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ آج ہم ماضی کے ٹراماز کا ذکر نہیں کریں گے، آج ہم تعلق کے ختم ہونے کے بعد درد اور ذلت کی شروعات کی بات کریں گے۔ چلتے چلتے وہ رکا۔ عقب میں کھڑی عمارتیں ہیبت طاری کر دیتی تھیں۔ لاس رمبلس کے دونوں اطراف میں بڑی بڑی دکانیں تھیں، عمارات تھیں، کیفے، بار، پھولوں کی دکان، سرکس، کینڈی شاپس، سیاحوں کے لیے لگائے گئے ٹھیلے۔ غرض کہ یہ گلی ایک لائف ٹائم پیکج تھا۔ ہم سب نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، لوگ، تعلق، دوستی، اکیڈمک، محبت، دولت، شہرت، لیکن ان سب کے بعد کیا ہوا؟ تعلق ضرور ٹوٹ جائے، لیکن ہرٹ کیا کرتا ہے جانتے ہیں؟ جب تعلق ٹوٹ جانے پہ لوگ آپ کے بارے میں جھوٹ بولیں، جب آپ پہ بہتان لگائیں، جو راز آپ نے اس تعلق میں شیئر کیے ان کا کوئی پردہ نہ رہے، اس درد سے بڑا کوئی درد نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے کیا؟ آس پاس بہتی ہوا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ اس گلی میں مقامی لوگ گنے چنے ہوتے ہیں۔ جب آپ لاس ریمبلس آئیں گے تو آپ کو ہر نسل، ہر خطے کے لوگ ملیں گے۔ قدیم طرز کی بنی عمارتوں کی خوبصورت بیلکنی سے لٹکتے پودے سیاحوں کا دل موہ لیتے تھے۔ بیر کے کین ہاتھوں میں لیے جھومتے گاتے لوگ سیاحوں کی آنکھوں کا مرکز تھے۔ یہاں سے آپ کے قفس کا دور شروع ہوتا ہے۔ قفس ہر دفعہ برا نہیں ہوتا، یہ بات آج سمجھ لیں۔ جب ایک آپ پہ الزام لگا رہا ہو تب آپ نے زبان بند رکھنی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر وقار کا قفس لگا ہے۔ آپ اسے نہیں اتار سکتے، آپ کو نہیں اتارنا چاہیے، چاہے وہ آپ کا محبوب ہو، چاہے دوست۔ وہ جب بے وقار ہو کر مجمع میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں لوگوں سے غلط بیانی کرے تو وقت کو جواب دینے کا اختیار دیں، کیونکہ جتنا قصوروار وہ مجمع میں کھڑا شخص ہے اس سے زیادہ آپ ہیں۔ کیمرہ مین نے آنکھ سے کیمرہ ہٹا کر اسے حیرت سے دیکھا تھا، جیسے کہنا چاہتا ہو، مین سیریسلی؟ مہدی مسکرایا، سبز آنکھیں چمکنے لگیں۔ لاس رمبلس کا گوشہ گوشہ اسے سن رہا تھا۔ پھولوں کی دکان سے آگے بڑھ کر وہ ایک اسٹال کے آگے رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ پھولوں کی دکان سے جھانکتے پھول اسے آگے بڑھتے دیکھ افسردہ ہوئے۔ جی،
آپ قصوروار ہیں. وہ آپ کے بارے میں بول رہا ہے کیونکہ کبھی کسی زمانے میں آپ کسی اور کے بارے میں بولے تھے، یا پھر آپ ایک مجمع میں جب کسی پہ غلط الزام لگایا جا رہا تھا خاموش رہے تھے. یاد کریں وہ لمحہ کون سا تھا. وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے آگے چلنے لگا. اب کہ وہ جولری کے اسٹال کے آگے کھڑا تھا. مختلف پرندوں کے اشکال کے لاکٹس. وہ پلک جھپکے بغیر ان کو دیکھے گیا. پھر جیب سے ڈھیر سارے نوٹ نکالے اور گچھے میں موجود سارے لاکٹس اتار لیے. اس کے دل کو جو لاکٹ بھایا تھا وہ ایک ننھا سا ہمنگ برڈ کا لاکٹ تھا. لاشعور سے ہٹ کر شعوری طور پر اگر آپ کسی کو ذلیل کرتے ہیں تو ایک دن کوئی آپ کو بھی ذلیل کرے گا. ایکشن کے ری ایکشنز ہوا کرتے ہیں. اس دنیا میں آپ کا کیا گیا ہر عمل ایکشن ہے، اور اس کے ری ایکشن کے لیے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. قیامت کے دن سے پہلے ایک اور قیامت ہوتی ہے جو یہاں دنیا میں برپا ہوتی ہے. وہ بولتے ہوئے رکا، لمبی سانس لی اور سڑک کنارے بنے ایک فون بوتھ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا. مائک چہرے کے آگے سیٹ کیا. یہاں میں جس قفس کی بات کر رہا ہوں وہ آپ کو زخمی بھی کرے گا اور آپ سے آپ کی آزادی بھی چھینے گا، اور آپ کو ایک تاریک گوشے میں تنہا بھی چھوڑ دے گا. جاننا چاہتے ہیں کیسے؟ جب آپ ایک آنریبل انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ غیبت، چغلی یا پھر کسی کا مذاق اڑانے جیسی محفل میں خود پہ قفس لگانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جس انسان کی بابت بات ہو رہی ہے آپ جانتے ہیں وہ کتنا کھوٹا ہے، مگر آپ چپ ہیں کیونکہ کسی بھی انسان کے پیٹھ پیچھے بولنا اخلاقی دائرے میں نہیں آتا. یہاں آپ چپ رہ کر کچھ لوگ بھی کھو سکتے ہیں اور ان لوگوں کا چھوڑنا آپ کو زخمی کر دے گا. کوئی آپ کو چھوڑ کر گیا، آپ کے ساتھ ظلم کیا، یا پھر آپ کی عزت نہیں کی. آپ اس سے بدلہ لینے کی خاطر خود کو یا اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. یا آپ کے اندر کے شیطان پہ لگا قفس ہوگا. خود کو ہر قسم کی انتقامی کارروائی سے روکنا آپ کو اندر ہی اندر مارے گا. آپ لوگوں سے نہیں ملیں گے، یہ آپ کی آزادی چھین لے گا، مگر آپ ثابت قدم رہیں گے. کئی بار آپ کا رزلٹ برا آئے گا، شادی خراب ہوگی، محبوب دھوکہ دے گا، ساری دنیا آپ پہ تنگ ہوگی، ہر طرف سے گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہوگا. یہاں آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہاں بھی آپ قفس زدہ ہوں گے. یہ قفس بھی وقت سے پہلے نہیں ٹوٹنا چاہیے. آپ سوچتے ہوں گے میں آپ کو باؤنڈریز کے بارے میں بتا چکا ہوں، اب میں آپ کو قفس کے بارے میں بتا رہا ہوں. یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں، ہے نا؟ وہ فون بوتھ سے دور ہٹا. بوڑھی عمارتیں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہیں. اب رات کا سا سما ہونے لگا تھا. زرد بتیاں جلا دی گئی تھیں. کیفیز اور بارز کا رش بڑھ رہا تھا. لاس ریمبلس کا دن رات کے وقت شروع ہوتا تھا. باؤنڈریز آپ کو کئی بار ہرٹ نہیں کرتی. قفس کرے گا، بہت زیادہ کرے گا. صرف ہرٹ نہیں، یہ آپ کا دل چیر دے گا. دوستوں کی محفل میں سب سے زیادہ ہونے والی چیز غیبت اور چغلی ہے. جب آپ اسی چیز سے زبان روک لیں گے تب آپ کے کئی دوست آپ سے کنارہ کریں گے. تب آپ کو معلوم ہوگا ایک قیدی کیسا ہوتا ہے. جب آپ کسی انسان کے پیچھے نہیں جائیں گے، خود کو بے توقیر نہیں کریں گے، تب آپ کا دل وہ محبت کا بھوکا توجہ کا مارا دل بہت بری طرح ٹوٹے گا. تب آپ کو معلوم ہوگا ہاتھ میں لگی بیڑیوں کی تکلیف کیا ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں بیکار ہیں، یہ سب آپ کو کچھ نہیں دے گا. سب کو یہی لگتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس نے قید نہیں دیکھی وہ آزادی کا مطلب ہی نہیں جانتا. آپ اگر اسی طرح غیبت اور چغلی میں ملوث رہیں گے تو آپ کے اندر کا ایک کونا سڑتا چلا جائے گا. آپ مکمل طور پر ہرٹ نہیں ہو سکیں گے، آپ مکمل طور پر خوش نہیں ہو سکیں گے. جس انسان کے ساتھ مل کر آپ کسی اور کو ذلیل کرتے ہیں آپ کو اس پہ اعتبار نہیں ہوگا، نہ ہی ہونا بھی چاہیے. جو کسی کا مذاق اڑا سکتا ہے وہ آپ کا مذاق بھی اڑا سکتا ہے. لوگ آپ کو اپنے راز نہیں دیں گے، آپ کی کوئی ڈگنیٹی نہیں ہوگی. کیا یہ زندگی ہے؟ میں اس دن مرنا پسند کروں گا جس دن لوگ یہ کہنے لگیں مہدی یہ بات کسی کو بتانا مت. آپ جانتے ہیں یہ بات کیوں کہی جاتی ہے؟ کیونکہ آپ نے کئی بار بات یہاں سے وہاں لگائی ہوتی ہے. ہر قید آپ کو ایک بہتر انسان بناتی ہے. کہا گیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. آپ کو لگتا ہے یہ ظلم ہے؟ یہ آنے والا ریوارڈ ہے. یہاں انسان کو حدود میں رہنا ہوتا ہے.
یہاں اللہ کی ماننی ہوتی ہے اور اس کے بعد جب ہم جنت میں جائیں گے ہر پابندی ختم۔ مہدی رک گیا۔ یہ لمحہ خوبصورت سا تھا۔ وہاں ہمارے لیے ایک اچھی زندگی ہوگی۔ آخری بات میں امید تھی، لگن تھی۔ اس نے اسپیچ ختم کی، کیمرہ بند ہوا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ لاس رمبلرز جا چکا تھا۔ سیاح صاحب کے ٹور کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اس کے الفاظوں کی باز گشت کئی لمحے وہاں گونجتی رہی تھی۔ حرام تعلقات میں آپ کے اعصاب پہ ہر وقت ایک بے چینی سی رہتی ہے۔ اپنے پارٹنر کے متعلق خدشے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے محبت اور پوزیسونیس کا نام دیتے ہیں۔ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں یا پھر اندھے۔ باغ سے واپس آتے ہوئے کونج کی نظر ایک طرف کھڑے زیغم پر پڑی۔ وہ وریشا کے ساتھ کھڑا تھا۔ چند دنوں سے وہ بے حد اداس تھا، مگر آج کونج نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وریشا اسے کچھ بتا رہی تھی اور وہ کھل کر ہنس رہا تھا۔ پھر وریشا نے اسے کچھ کہا اور اگلے لمحے اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ زیغم نے کچھ ٹائپ کیا اور موبائل واپس اسے تھمایا۔ شاید وہ اسے اپنا نمبر دے چکا تھا۔ نظروں کی تپش محسوس کرتے زیغم نے مڑ کر دیکھا تو کونج اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے موبائل نکالا، کچھ ٹائپ کیا اور کونج کے نمبر پر بھیج دیا۔ پیغام کی ٹیون بجی۔ کونج نے ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھا۔ اگلے چند پلوں میں وہ دونوں باغ میں تھے۔ زیغم درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کونج خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیک آف کمیونیکیشن تعلق تباہ کرتا ہے، مگر غیر محرم کے ساتھ رشتہ وہ واحد رشتہ ہوتا ہے جہاں بات کے درمیان بھی مسائل ہوتے ہیں، جہاں ہر رات لڑائی ہوتی ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پہ شک، الزام اور پیچھے ہٹنے کا سوچا جاتا ہے۔ لوگ ایک بار پھر اسے محبت میں ہرٹ ہونا کہتے ہیں، مگر لوگ جھوٹے ہیں۔ بتانا پسند کرو گے مجھے یہاں کیوں بلایا، یا پھر یہ بھی تمہاری اس عزیز وریشا سے پوچھوں؟ زیغم نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ میرے سامنے تو تمہارے غم جاگ گئے تھے نا، پھر اس کے سامنے ٹھٹے کیوں لگا رہے تھے؟ بکو مت، وہ جھلایا۔ ہم بس بات کر رہے تھے، وہ بات جو تمہیں کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ میرے ماموں مر گئے تھے، تمہیں فرصت ملی کہ 2 گھڑی مجھ سے بات کر لو، میرے پاس بیٹھو، مجھ سے کچھ پوچھو، لیکن تمہیں شاداب کے لیے چائے بنانے کی فرصت ضرور تھی۔ اس کا لہجہ بلند نہیں تھا، سخت ضرور تھا۔ تم مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ تمہیں کیا لگ رہا میں خوشی خوشی اس کے لیے چائے بنا رہی تھی؟ کزن ہے وہ میرا، تم بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وریشا بھی تو میری کزن ہے نا، 2 گھڑی بات کیا کر لی، دماغ خراب کرنے لگی ہو میرا؟ اپنی ٹون سیدھی کر لو، ورنہ مجھ سے بھی نرمی کی امید مت رکھنا۔ میری ٹون کا نہیں پتا، مگر تمہاری ٹون کچھ زیادہ نرم ہونے لگی ہے اپنی فیمیل کزنز کے ساتھ۔ وہ تمسخر سے بولی۔ زیغم نے مٹھیاں بھیج کر ضبط کیا۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ اگر تم بھول گئی ہو تو میں یاد دلا دوں کہ تم میری منگیتر ہو، اور میری ماں تمہاری ہونے والی ساس، میری بہنیں، ان سے بھی تمہارا گہرا تعلق ہے۔ ان سب کے درمیان اگر تم اٹھ کر کسی بھی ایرے غیرے کے لیے چائے ناشتہ بنانے لگو گی تو تم بہتر جانتی ہو کیا کیا ہو سکتا ہے۔ بولتے بولتے وہ رکا، لمبی گہری سانس لی۔ ہماری اتنے دنوں سے بات نہیں ہوئی کونج، لیکن کیا تمہیں فرق پڑا ہے؟ کیا تمہیں واقعی لگا ہے کہ کچھ مسنگ ہے؟ اور یہاں وہ نرم پڑ گئی۔ ہر جھگڑے، ہر آرگیومنٹ کے بعد حرام تعلقات والے جوڑے یا تو رو دیتے ہیں یا پھر جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا، بات چھوڑ کر آگے بڑھنا، یہ ان کپلز کا خاصہ ہوتا ہے۔ لوگ دوبارہ اسے محبت میں ہر آرگیومنٹ ہار جانا کہیں گے، مگر یہ خوف ہوتا ہے۔ آپ کھل کر لڑ نہیں سکتے، آپ کھل کر سامنے والے کو اس کے قصور نہیں گنوا سکتے۔ انسان کے اندر ضمیر نامی کچھ ہوتا ہے جو کچھ ایکشنز لیتا ہے، اور ایسے معاملات میں وہ چپ سادھ لیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے وہ گلٹی ہے۔ ایسے تعلقات میں انسان حق پر ہوتے ہوئے بھی جھکتا ہے، اسے جھکنا پڑتا ہے۔ کونج ٹہر کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہرٹ لگتا تھا۔ زیغم، ہم دونوں اس وقت ایک جیسے کڑے وقت سے گزر رہے ہیں۔ تم جانتے ہو جو مر گیا ہے وہ میرا چچا تھا، وہ چچا جس کے ساتھ تمہاری ایک بھی یاد نہیں جڑی۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ کونج سے ضبط کرنا محال ہوا۔ میرے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا، ہم ملتے تھے، ہم ساتھ رہے ہیں، تمہیں تو ان کی شکل بھی نہیں یاد ہوگی۔
کیا ہم دونوں یہاں اپنے خاندانی معاملات ڈسکس کرنے آئے ہیں؟ کونج نے اس کی بات کاٹی. میں نے تو بات کرنے ہی بلایا تھا، باغے جو تم چاہو، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تم کسی قسم کی بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہو. اس نے کندھے اچکا دیے. کونج نے گہری سانس لی، اپنے وقار پہ ڈھیر ساری لعنت بھیجی، قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی. سوری، مجھے تمہارے اور وریشا کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. حالانکہ وہ اس سے بھی برا کہنا چاہتی تھی کیونکہ اس کا دل بھی خالص نہیں تھا. حد سے بڑھے ہوئے لوگوں کے دل خالص رہتے ہیں کیا؟ الزام زیغم نے بھی لگایا تھا، مگر جب جھک چکے تو خود کو پورا جھکانا تھا. میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں زیغم، میں تمہارے لیے پوزیسو ہوں. حالانکہ وہ خوفزدہ تھی، اس نے ہار مان لی کیونکہ اسے لگا تھا محبت ہے. زیغم نے معاف کر دیا کیونکہ اسے لگا تھا وہ عظیم ہے، محبت کو ہر دفعہ معاف کرنے والا عظیم. کچھ دیر بعد وہ چلا گیا اور کونج کا دل اب بھی خالی تھا، پریشان بھی اور ملامت زدہ بھی. کہیں وہ شک کرنے کی وجہ سے اسے بات کرنا کم تو نہیں کر دے گا؟ کہیں وہ میرے معافی مانگنے پہ خود کو ہر الزام سے بری ذمہ تو نہیں قرار دے رہا؟ کہیں میں نے خود کو جھکا کر غلط تو نہیں کر دیا؟ ہزار وسوسے، ہزار پریشانیاں. بھلا حرام تعلقات میں بھی کبھی کسی کو دلی سکون ملا ہے؟ گمبھیر محل کے ڈائننگ ہال میں کانٹے اور چھری چمچوں کی آواز آتی تھی. سربراہی کرسی پہ بیٹھا قیس گمبھیر بڑی ہی رغبت سے کھانا کھا رہا تھا. مقصود چچا بھی خلاف توقع آج خاموش تھے. دفتن قیس کا موبائل بجنے لگا. وہ ہاتھ بڑھا کر کال کاٹنے والا تھا کہ کالر آئی ڈی دیکھ کر رک گیا. نیوالا اس کے حلق میں اٹکا تھا. اس نے بے اختیار پانی کا گلاس منہ پہ چڑھا لیا. جلدی سے کال اٹینڈ کی، مبادہ کال کٹ ہی نہ جائے. ہیلو میرا. ڈائننگ ہال سے باہر نکلتے ہوئے اس نے یہ الفاظ کہے تھے. بات حیران ہونے کی تھی مگر مقصود حیران نہیں ہوئے. وہ موبائل کان سے لگائے باہر لان میں چلا آیا. اس کے چہرے پر بہت مختلف چمک تھی. کیا ہم نارمل ہو رہے ہیں؟ اس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے. یاسیت بھری مسکراہٹ پورے چاند کی روشنی اس کے چہرے کو منور کر رہی تھی. کہ تم نے کیا کر دیا عبداللہ؟ وہ رو رہی تھی، بے بسی سے ڈھیر سارا رو رہی تھی. قیس کی مسکراہٹ ایک لمحے میں سمٹ گئی. تم نے قتل کیا ہے عبداللہ، تم جانتے ہو تم نے کیا کر دیا. تم میرے عبداللہ نہیں ہو، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ ساکن تھا، سمجھ نہ آیا کیا کہے. اس کے علاوہ صرف بختیار اور مقصود اس بارے میں جانتے تھے. وہ جانتا تھا میرا کو بتانے والا کون تھا. سالوں پہلے جو درد ہم نے سہا تھا، جیسی ادھوری زندگی ہم نے گزاری، تم نے وہی سب کسی اور کے ساتھ کر دیا. تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ میں ظالم نہیں، نہ میں قاتل ہوں. میں جنگ فتح کر آیا ہوں. میں نے اسے کھلے ہاتھ، آزاد جسم اور ہتھیار کی آزادی بھی دی تھی. قتل ایسے نہیں ہوتے، جنگیں ایسی ہوتی ہیں. میں نے کوئی کور اپ بھی نہیں کیا. ان کا سارا خاندان جانتا ہے یہ عبداللہ نے کیا ہے، لیکن انہوں نے پولیس کو میرا نام نہیں دیا. کیا قتل اور ظلم ایسا ہوتا ہے؟ یہ قتل نہیں، قصاص تھا. دور بیجنگ کے اس فلیٹ میں بیٹھی میرا نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا تھا. تم نہیں سمجھ رہے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے. تم نے ظلم کر دیا عبداللہ، تم نے ظلم کر دیا. تم میرے عبداللہ نہیں ہو، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے لیے کچھ بھی نہیں رہے. میں نے آج تم پہ گیو اپ کیا. قیس کے دل پہ یہ الفاظ برچھی کی طرح کھپ گئے تھے. وہ لان میں لگے فوارے کے گرد بنی ڈیوڑی پہ بیٹھ گیا. ٹانگوں سے جان سی نکل گئی تھی. اس کی رنگت سفید پڑی تھی. میرے لیے میرا خاندان ختم ہے. تم آج سے میری بیٹی سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گے. میں نہیں چاہتی اس پہ کسی قاتل کا سایہ پڑے. یہ الفاظ مختلف تھے. قیس کی آنکھیں بے یقینی سے کھلی تھیں، لب ہلکے سے واہ. تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ایزل کو مجھ سے دور مت کرو میرا. اس کی آواز لڑکھڑائی تھی. کوشش کے باوجود وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکا. وہ میری بیٹی ہے، میرا سرور کمبیر کی بیٹی، مہدی کمبیر کی بھانجی. اور ہم دونوں کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا جو تمہارے ساتھ. ہم تمہارے جیسے بنے ہی بنے. تم نے سیاہی خود چنی تھی.
اور اب اسی میں غرق رہو، آئندہ میری بیٹی کے قریب پھٹکنا مت۔ کال کٹ گئی تھی۔ قیس کئی لمحے ساکن اور خالی ہوتے دل کے ساتھ وہاں بیٹھا رہا۔ فوارے کی دھار سے گرتا پانی اس کی پشت بھگو رہا تھا، حلق دکھ رہا تھا، اسے درد ہو رہا تھا۔ آج مدتوں بعد اسے بے تحاشا درد ہو رہا تھا۔ اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کر آنکھیں موند لیں، گردن ڈھلکا دی۔ پانی کی پھوار اب اس کے بال گیلے کر رہی تھی۔ میرا ساتھ نہ تھی مگر برتھ ڈے پہ کال کر لیتی تھی، عید پہ مبارکباد دے دیتی تھی، اور ایزل، کوئی اسے ایزل سے کیسے دور کر سکتا تھا؟ کئی لمحے خالی اور ذہنی کے عالم میں وہاں بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ دراز سے چند گولیاں نکال کر پھانک لیں، اپنے بیڈ پر گھٹنے سینے سے لگا کر لیٹ گیا اور بتیاں بجھا دیں۔ ایک لمبے عرصے بعد اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے۔ خاندان ایک بار پھر الگ ہوا تھا۔ چند لمحے بعد اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اندھیرا، گھپ اندھیرا، نہ کوئی غم نہ تکلیف، اسے جائے فرار مل چکی تھی۔ اسپین، خوبصورتی کا سمبل، خزاں کا مرکز، توجہ کا طالب اور سیاحوں کا دل۔ سگارڈا فیمیلیا، یہ بارسلونا میں واقع قدیم عمارت ہے۔ گو کہ یہ عمارت آج تک اپنے تکمیلی مراحل کو نہیں پہنچ سکی، مگر ایک دنیا ہے جو اس کے سائے میں کھڑے ہو کر گردن اٹھائے اسے دیکھتی ہے اور دیکھتی رہتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک چرچ ہے، لیکن اس کے کافی حصے ہیں جہاں شاندار آرکیٹیکچر سیاحوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عمارت کے اندر آؤ تو گردن اونچی کیے مہدی کمبیر میسمرائز سا اس آرٹ کو تک رہا تھا جو اس عمارت کی چھت پر کندہ تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں چمک۔ یہ کہانی کا افسردہ مہدی نہیں تھا، یہ خوش تھا، آزاد اور پرسکون سا۔ یکدم اس کا فون تھر تھرایا۔ اسی پل ہال کی لائٹس ایک لمحے کو بند ہوئیں، اندھیرا سا چھایا اور اسی اندھیرے میں مہدی کے لیے یکدم ڈھیر ساری روشنی چھا گئی۔ واٹس ایپ پہ زینیا حاکم کی کال تھی۔ اس نے اچنبھے اور کچھ مسرت کے عالم میں سبز دائرے کو سلائیڈ کر کے کال کا جواب دیا۔ ہال کی روشنی واپس آ گئی تھی۔ آج یقیناً سورج مغرب سے نکلا ہوگا۔ زینیا حاکم بندہ ناچیز کو کال کر رہی ہیں۔ آئینے کے آگے کھڑی زینیا حاکم نے آنکھیں میچ لیں۔ یہ ایک پیچیدہ لمحہ تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا جب میں چلا جاؤں تو بہت یاد آتا ہوں، میری تصاویر لے لینی چاہیے تھی۔ سچ تھا، زینیا کے منہ سے کچھ سخت سنے بغیر اس کا دن نہیں گزرتا تھا۔ زینیا نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کیا، ماتھے کو ہلکا سا چھوا۔ آپ کی یو ایس پی میرے پاس ہے۔ ایک لمحے کو مہدی کی مسکراہٹ تھم گئی۔ میں نے وہ اپنے پاس رکھی کیونکہ مجھے لگتا تھا اس میں کوئی کلیو ہے، لیکن اس میں نہیں تھا۔ اس میں ہاؤ ڈیئر یو، وہ سختی سے بولا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے کھولنے کی؟ تمہارے اندر تمیز نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسے برا لگ رہا تھا، سخت برا۔ لوگوں نے مڑ مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ چرچ سے باہر کی طرف جانے لگا، چہرہ سرخ تھا۔ تم نے کسی کی چیز بغیر اجازت کیسے استعمال کی؟ اس میں آپ کا خاندان تھا، آپ کی یادیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں جو مر جائیں ان کی یادیں کتنی عزیز ہوتی ہیں۔ وہ برا مانے بغیر اپنی رو میں بولی تو مہدی تھم سا گیا۔ کچھ لوگ مر جاتے ہیں اور پھر واپس نہیں آتے۔ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں شکوے بھی ہوتے ہیں، ناراضگی بھی، اور شاید نفرت بھی۔ ان کے جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کے درمیان محبت بھی تھی۔ مہدی نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ زینیا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ گرم گرم مایا چہرے پہ بہنے لگا تھا۔ محبت تھی، بہت محبت تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا مجھے ان سے اتنی محبت کیسے ہو سکتی ہے۔ مہدی کو محسوس ہوا وہ رو رہی ہے، مگر وہ بس سنتا رہا۔ سگارڈا فیمیلیا کے اوپر نیلے بادلوں کا سایہ تھا اور مہدی اسی سائے کے نیچے۔ میں نے کسی اپنے کو کھو دیا ہے، اور ظلم یہ ہے کہ میرے پاس ان کی کوئی یادیں بھی نہیں ہیں، بس ایک ذرا سا ماضی ہے، ذرا سے ساتھ گزرے لمحات۔ مجھے ان کے جانے کا افسوس ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ان سے بدگمان رہی، ان سے نفرت کی۔ مجھے افسوس ہے میں انہیں معاف نہیں کر سکی، لیکن میں اپنے پچھلے رویے پہ شرمندہ بھی ہوں۔ مجھے آپ کی چیزیں اس طرح اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے تھیں۔ اس نے آنسو صاف کیے، لمبی گہری سانس لی۔ روتے ہوئے تمہاری آواز خوبصورت ہو جاتی ہے، سنجیدہ سا تبصرہ۔
زینیا نے حیرت سے موبائل کو دیکھا. اب اس بات پہ مجھے بلاک نہ کر دینا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا. میں اس دن آدھے پاکستان کو مٹھائی کھلاؤں گی جب آپ مجھ سے ناراض ہوں گے. پلیز ہو جائیں ناراض. زکام زدہ سانس اندر کو کھینچتے ہوئے وہ خفگی سے بولی تھی. اچھا یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں. وہ خوش دلی سے بولا. اس کے عقب میں کھڑی عمارت مسکرائی. آپ کو کال کیا کر لی، فوراً فری ہو گئے. میں آپ سے تحفے کیوں لینے لگی؟ مہدی مسکرایا. فری نہیں، شکر گزار ہوں. تم جیسی ڈائن کے چنگل سے میری USB نکل آئے گی. تم نے میری اتنی مدد بھی کی. اب بتاؤ کیا تحفہ چاہیے. بارسلونا کا آسمان ہلکی ہلکی مینا برسانے لگا تھا. مہدی نے گردن پیچھے کو پھینک دی. بارش کے قطرے دل پہ پھوار کی طرح پڑے تھے. یہ منظر. جتنے دن کے لیے گئے ہیں اس سے دگنا عرصہ رہ کر آئیے گا، یہی میرا تحفہ ہے. وہ کھڑکی کے پاس آ کر رکی. موبائل ہنوز کان سے لگا رکھا تھا. ایسی باتیں کرتی ہو تو میرا دل جلا دیتی ہو. اس نے برا منایا. زینیا نے ایک بار پھر موبائل کان سے اتار کر دیکھا. یہ آج اتنا فری کیوں ہو رہا تھا؟ میرے بس میں ہوتا تو آپ کو پورا کا پورا آپ کے شہر سمیت جلا دوں، لیکن ملکہ کا شوق سلامت، شہر اور بہت. وہ مسکرا کر بولا تو زینیا ہنس پڑی. مہدی اس کے ساتھ ہنسا تھا. وہ خاموش ہوئی تو مہدی پھر ہنسا. اس کی ہنسی کی آواز پہ زینیا بھی ہنس دی. اگلے کئی لمحے وہ دونوں خامخواہ ہنستے رہے، بغیر کسی بات کے، بلا وجہ، بے اختیار ہنسی. وہ ہنس ہنس کر تھکتی اور چپ ہونے لگتی تو مہدی ہنسنے لگتا تھا. وہ بارش میں بھیگتے ہوئے ہنس رہا تھا. آدھے بارسلونا نے اسے خپتی سمجھا ہوگا. وہ حویلی. ویسے ایک اطلاع ہے، میں آج کل تمہارا باس ہوں. اس نے کالر چڑھائے. اور یہ حادثہ کب ہوا؟ زینیا محظوظ ہوئی. دل ہلکا ہونے لگا تھا. قیسم کے میم کا مطلب مہدی ہے. مجھے براق نے بتایا ہے کہ تم قیسم کے لیے فوٹوگرافی کر رہی ہو. وہ زینیا کو یہ نہیں بتا سکا کہ براق نے اسے انتہائی پرجوش ہو کر کال کی اور بتایا، مہدی میں نے تمہاری لڑکی کو نوکری دے دی ہے. میں کتنا اچھا ہوں نا؟ استغفر اللہ. میری لڑکی؟ جواباً اس نے پوچھا تھا. وہی لڑکی جس کے ساتھ تم سڑک پہ چل رہے تھے، وہی جو میری بھابھی نہیں بہن ہے. ہاں، پہلے باس ہوں گے جو آفس میں کم، نہروں اور پہاڑوں میں زیادہ نظر آتے ہیں. ہر ملازم اپنے باس سے ایسے ہی جلتا ہے. تم بھی جلتی رہو، خیر ہے. بارش تیز ہونے لگی تھی مگر وہ بھیگتا رہا. پہلی بات، آپ کا کام فائنانس ہے جو کہ آپ سال میں ایک بار کرتے ہیں. دوسری بات، میں صرف قیس سر کے لیے کام کرتی ہوں، صرف ان کے ڈیزائنز کی تصاویر اور صرف ان کی اپنی تصاویر. کافی مشکل کام ہے. زینیا کے تفصیل سے کہنے پر مہدی ایک پل کو تھم گیا. ہونٹ کاٹتے ہوئے اس نے کچھ کہنے کا سوچا. بارش سے یکدم دل اچاٹ ہوا تھا. اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک مشورہ دوں. میں برا بھی مانوں گی، مشورہ بھی نہیں مانوں گی، مگر آپ پھر بھی بولیں گے، میں جانتی ہوں. مہدی گردن جھکا کر گیلے چہرے کے ساتھ ہنس پڑا. ہاتھ سے ماتھے پہ آتے بال پیچھے کو کیے. تم مجھے کتنے اچھے سے جان گئی ہو نا. مجھے تحفہ دینے کی وجوہات میں ایک اور اضافہ. زینیا نے مسکرا کر کہا. مہدی نہیں مسکرایا. میں نے جب سنا تھا تم قیسم کے لیے کام کر رہی ہو میں خوش ہوا تھا، مگر یہ سن کر کہ تم قیس کے لیے کام کر رہی ہو میں تمہارے لیے پریشان ہوں، کیونکہ وہ مشکل آدمی ہے. زینیا نے اسے الفاظ دیے. وہ مشکل آدمی ہے، ہاں وہ مشکل آدمی ہے. مہدی نے ماتھی کو چھوتے ہوئے کہا جیسے یہی صحیح الفاظ ملے ہوں. وہ باس ہے اور تم ملازم، لیکن تم دونوں کا ایٹیٹیوڈ ایک جیسا ہے. وہ برداشت نہیں کرے گا اور تم کر ہی نہیں سکتی. ایک ہفتہ زینیا، وہ ایک ہفتے میں تمہیں نکالے گا یا پھر تم استعفیٰ اس کے منہ پر ماراؤ گی. میرے الفاظ لکھ کر رکھ لو. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں برا بھی مانوں گی اور مشورہ بھی نہیں مانوں گی، لیکن آپ پھر بھی بولیں گے. اب آپ بول لیے، میں نے برا مان لیا ہے. اس نے سرخ بٹن دبا کر کال کاٹ دی. چہرہ سرخ ہو گیا تھا، موڈ خراب. آخر ساری دنیا اس کی مرضی سے کیوں نہیں چلتی تھی؟ اگلے کئی لمحے اس نے بے چینی سے کمرے میں یہاں سے وہاں 100 چکر کاٹے تھے. تو یہاں ختم کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کو.
جی مجھے بالکل پتا ہے کہ آج کی ایپیسوڈ چھوٹی ہے اور آپ لانگ ایپیسوڈ کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن کیا کریں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو ایسے ہی مجھے بھی اور بھی غم ہے زمانے میں ناول پڑھنے کے سوا۔ تو جناب آج کے لیے بیئر کیجیے اس چھوٹی ایپیسوڈ کو، انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو ایپیسوڈ بڑی ہی ملے گی۔ لانگ ایپیسوڈ کا آپ لوگوں کو عادت پڑتی جا رہی ہے، جو کہ بری عادت ہے، کبھی کبھی شارٹ ایپیسوڈ بھی آنے چاہیے، ہے نا۔ تو جناب آج کے ایپیسوڈ میں کیا ہوا، کچھ خاص تو نہیں ہوا۔ زینیا، کونج اور زیغم کے چچا تھے حاتم حکیم صاحب۔ تینوں کا ان سے ایک جیسا ہی رشتہ تھا، لیکن اس کے باوجود تعلق ایک جیسا نہیں تھا۔ زیغم کے ان سے زیادہ تعلقات تھے، مطلب اس نے زیادہ وقت گزارا تھا ان کے ساتھ، اور ظاہر ہے آپ جب کسی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو زیادہ یادیں بھی آپ کی اکٹھی ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں زینیا اور کونج نے ان کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا تھا۔ زینیا پھر بھی انہیں بچپن میں کسی حد تک جانتی تھی، لیکن اس کے باوجود بلڈ ریلیشنز کی اپنی ہی ایک کشش ہوتی ہے جو آپ کو جوڑے رکھتی ہے، باندھے رکھتی ہے۔ ان کے ساتھ کچھ برا ہو تو دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن آبویسلی وہ جو آپ نے ٹائم گزارا ہو اور آپ ان سے ملے بغیر رہے ہوں، ان دونوں میں فرق بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مگر عجیب سا نہیں لگتا کہ ایک جیسا رشتہ ہے، قریب ہی رہتے ہیں، لیکن ایک فیملی جو ہے وہ نہیں ملتی ہے؟ کیوں نہیں ملتے ہیں ہم اپنے رشتوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ چھوڑ دینا، ہوئی ہوگی غلطی، کچھ غلط کہہ دیا ہوگا، کچھ غلط کر لیا ہوگا، بس ختم ہو گئی بات۔ جب کچھ دن گزر جائیں تو وہ تکلیفیں، وہ دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی، ہم تو مرے ہوئے لوگوں کو بھی بھول جاتے ہیں نا، تو پھر کیوں اپنے دل میں ان تلخیوں کو زندہ رکھتے ہیں، جان بوجھ کے ان باتوں کو زندہ رکھتے ہیں، تعلقات کو ختم رکھتے ہیں؟ کتنا غلط کرتے ہیں ہم، ان کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی۔ اللہ حافظ۔